भाभी तुम अपने शोहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैं गुर्बत से तंग थी। शोहर का दोस्त जब भी हमारे घर आता मुझसे यही बात करता। वो दौलतमंद था। मैंने उसकी बात मानकर शोहर को जहर खिलाकर मार दिया और उससे शादी कर ली। अब मैं उसके साथ बहुत बड़े बंगले में रह रही थी। एक रात शोहर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे हाथों पर कुछ गर्म सा रख दिया और कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है। अचानक से मेरे हाथ जलने लगे। ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा बदन जल जाएगा। मैंने फौरन से पट्टी उतार कर देखा तो मेरा दिल फटने लगा, क्योंकि शोहर ने कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। हफ्सा आईने के सामने खड़ी होकर होंठों पर लाल लिपस्टिक लगा रही थी। जब उसकी माँ ने कमरे में दाखिल होते उससे पूछा था, अम्मा मेरी दोस्त रुखसाना की मेहंदी है, वहीं पर जा रही हूँ। अपने होंठों से सुर्खी उतार कर जाओ। कुंवारी लड़कियों का इस तरह बन ठन कर जाना ठीक नहीं होता। माँ के कहने पर हफ्सा ने मुंह बनाते हुए अपने दुपट्टे से होंठ साफ किए थे, लेकिन इसके बावजूद उसका हुस्न कम नहीं हुआ था। वो बहुत खूबसूरत थी। हफ्सा की बड़ी बहन सालिया भी उसके साथ जा रही थी, जो बिल्कुल सादा तबीयत की लड़की थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था। सालिया और हफ्सा कहने को तो दो बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। उनका बाप फोत हो चुका था और सालिया पढ़ लिख कर बैंक में जॉब कर रही थी, मगर हफ्सा को जॉब करने का कोई शौक नहीं था। उसका काम आराम करना और अपने चांद जैसे चेहरे को मजीद निखारना था। सालिया को हफ्सा की हरकतों पर अक्सर ही गुस्सा आता, लेकिन छोटी बहन जानकर चुप कर जाती। लेकिन जब सालिया के लिए रिश्ते आने शुरू हुए और हफ्सा जानबूझकर उनके सामने आकर रिश्ता न होने देने लगी, तो दोनों बहनों में महाज खुल गया था। दोनों की आवाजों और झगड़ों से घर में हर वक्त तूफान बरपा रहता था। आहिस्ता आहिस्ता सालिया की उम्र निकल रही थी और कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। जो रिश्ता आता वो हफ्सा को पसंद करके चला जाता था। सालिया के अंदर एहसास महरूमी पैदा हो गया था और वो हफ्सा के हुस्न को देखकर कुढ़ती रहती थी, जैसे अभी कुढ़ रही थी। पड़ोसियों की लड़की की मेहंदी थी, जो हफ्सा की दोस्त भी थी। सालिया ने सोच लिया था कि बहुत दिल से तैयार होगी और यूं तैयार होगी कि हफ्सा को मात दे देगी, और अम्मा ने भी अपनी सी कोशिश की थी हफ्सा का मेकअप उतरवा कर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। वो बगैर मेकअप के भी इतनी हसीन लग रही थी कि सालिया उसके सामने पानी भरती हुई नजर आई। दोनों बहनें जब मेहंदी के फंक्शन में पहुंची तो हर नजर ने पलटकर सिर्फ और सिर्फ हफ्सा को देखा था। सालिया कहीं कहीं पसे पुष्ट रह गई थी। उसके अंदर गुबार सा भर गया था और आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसकी छोटी बहन उस पर हमेशा सबकत ले जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ल की वजह से, और वो इतनी ज़हीन और काबिल होकर भी किसी गिनती में नहीं आती थी। मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ तो हफ्सा ने खूब हल्ला गुल्ला मचा दिया था। शोख और चंचल सी हफ्सा अपनी मौजूदगी से हर एक को मशहूर कर देने की सलाहियत रखती थी। सब सांस बंद किए बस उसे ही देखे जा रहे थे और सालिया का दिल किया वहाँ से भाग जाए, इतनी दूर जहाँ हफ्सा ना हो। हफ्सा उसकी जात को हर जगह मनफी कर देती थी। सालिया उठी और वहाँ से जाने लगी थी। जब किसी से टकराकर गिरते गिरते बची थी वो तो बच गई, लेकिन जिससे टकराई थी उसके हाथ में खीर की प्लेट थी जो पूरी उस पर आन पलटी थी। वो दरमियानी उम्र की एक सोबर सी खातून थी जिनसे सालिया बेध्यानी से टकरा गई थी। सालिया को फौरन एहसास हुआ कि गलती उसकी थी, तो फौरन माफी मांगने लगी थी। सॉरी सॉरी आंटी, मैं सच में जरा जल्दी में थी, मैंने आपका ड्रेस खराब कर दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस खातून ने सोबर सी मुस्कुराहट के साथ कोई बात नहीं कहा और वहाँ से चली गई। सालिया उनसे काफी मुतासिर हुई थी, वरना कोई और होता तो अब तक कपड़े खराब होने पर तमाशा बना चुका होता। सालिया को जो ख्याल गुजरा कि तकरीब में वो खातून अब कंफर्टेबल नहीं होंगी, तो वो उनके पास गई। आंटी, मैंने आपके कपड़े खराब करके तकरीब भी खराब कर दी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, प्लीज आप मेरे साथ चलें, ये बराबर में ही मेरा घर है, मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। सालिया के इस कदर खलूस पर वो खातून मुस्कुराई और उसे अपने पास बिठाकर तसल्ली दी कि इतनी बड़ी बात नहीं है। सालिया उनके पास ही बैठी थी जब एक सोबर सा लड़का वहाँ आया था। वो यकीनन उस खातून का बेटा था और उनके लिए कपड़े लाया था। वो खातून कपड़े बदलने चली गई तो सालिया भी वहाँ से उठकर घर चली आई थी। अम्मा उसकी शक्ल देखकर समझ गई थी कि महफिल हफ्सा लूट चुकी है और सालिया की किस्मत में हमेशा की तरह खाली हाथ रहना ही लिखा था। दूसरी तरफ हफ्सा ने
खूब रौनकें बिखेरी हुई थी तकरीब में, और लड़कों की तो सांसें बंद हो रही थी। इस कदर हुस्न देखकर सभी हफ्सा पर लट्टू हो चुके थे और उससे बात करना चाह रहे थे, लेकिन हफ्सा किसी को मुंह लगाए ये हो ही नहीं सकता था। हर ऐरे गैरे को वो लिफ्ट नहीं करवाती थी। तकरीब खत्म हुई तो वो घर आ गई। सालिया सो चुकी थी और अम्मा सहन में ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आता देखकर बोली, बन गई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हफ्सा ने जलकर उन्हें देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वो बहुत थक गई थी और उस वक्त बहस के मूड में नहीं थी। वो सो गई तो दिन ढले उसकी आंख खुली। जागी तो देखा घर में गैर मामूली सी चहल पहल थी और किचन से इश्तहा अंगेज खानों की खुशबू आ रही थी। खुशबू के साथ एक और चीज ने भी हफ्सा को चौंका दिया था, और वो थी सालिया की हंसी जो सारे घर में गूंज रही थी। हफ्सा अपने बाल कैचर में बांधती किचन में दाखिल हुई तो उसे देखकर सालिया चुप हो गई थी। अम्मा ने भी चोर नजरों से हफ्सा को देखा और फिर बोली, तुम्हें अपनी सहेली के साथ पार्लर जाना था ना, जाओ तुम। हफ्सा समझ चुकी थी अम्मा उसे घर से भगाने की कोशिश कर रही हैं। जरूर घर में कोई मेहमान आने वाला था। जाहिरन तो हफ्सा इस बात में सर हिलाती वहां से चली गई, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तैयार होकर घर से निकली और पड़ोस में आ गई थी। उसकी दोस्त की आज बारात थी और उसे भी साथ पार्लर जाना था, लेकिन पार्लर जाने से जरूरी उस वक्त उसे अपने घर पर छापा मारना लगा था। और जब उसकी दोस्त ने असल बात उसे बताई तो उसका मुंह बन गया था। तुम्हें पता है, मेरी खाला की नंद अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। कल तकरीब में उनके बेटे को सालिया आपा पसंद आ गई हैं और वो आज ही उनके लिए रिश्ता लेकर जाएंगी। तुम्हारी अम्मी को बता दिया है। हफ्सा की दिलो दिमाग में तो जैसे आग लग गई थी। ये कैसे हो सकता था कि हफ्सा की मौजूदगी में सालिया पसंद कर ली जाती, और अगर ऐसा हुआ था तो हफ्सा को हरगिज ये बर्दाश्त नहीं था। सालिया आपा कैसे पसंद आ सकती हैं यार। हफ्सा किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। वो उसे अपनी बेइज्जती समझ रही थी। मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने खुद कहा कि नीले जोड़े और गुलाबी दुपट्टे वाली मासूम सी लड़की उन्हें पसंद आ गई है, तभी तो आंटी रिश्ता लेकर गई हैं। हफ्सा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ये कैसे हो सकता था कि मुकाबला हुस्न हो और वो हार जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो जान चुकी थी कि जिस नीले कपड़ों वालों की बात हुई है वो सालिया नहीं हो सकती। हफ्सा के होते हुए हो ही नहीं सकता। पार्लर जाने का इरादा बदलकर वो घर आ गई थी, जहाँ ड्राइंग रूम से बातों की आवाजें आ रही थी। अपने बालों को एक अदा से झटकते वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ एक खातून और लड़का बैठे हुए थे। अम्मा भी उनसे बातें कर रही थी। जब उसे देखकर बुखला गई थी। लड़का हफ्सा को देखकर मुस्कुराया था और हफ्सा का तो कहका मारकर हंसने का दिल किया था। उसने दिल में सोचा कि सही जोड़ी मिली है सालिया से ही इस इंसान की। ऐसी आम शक्लो सूरत के लड़कों को तो हफ्सा देखती भी नहीं थी। तुम वापिस आ गई, पार्लर नहीं गई। अम्मा उसका हाथ पकड़े उसे बाहर ले जाने लगी थी। जब वो अपना हाथ छुड़ाकर सोफे पर जा बैठी, कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा, मेरी बहन को देखने मेरे जीजू आए हैं और मैं पार्लर चली जाऊं। वैसे मैं सालिया की छोटी बहन हूँ जिनके लिए आप रिश्ता लाए हैं। मुस्कुराते हुए वो बोली तो सामने बैठे लड़के, जिसका नाम साकिब था, कि नशिस्त में कांटे उग गए। आपकी बहन? मतलब मैंने तो आपको देखा था शादी में और आपके लिए आया हूँ, साकिब ने कहा तो चाय की ट्रे लेकर आती सालिया के हाथ से ट्रे गिरकर फर्श बोस हो गया था। साकिब की माँ ने साकिब को इशारा करके चुप रहने का कहा, लेकिन वो तो जैसे हफ्सा के सिवा किसी की सुन ही नहीं रहा था। व्हाट, मेरा रिश्ता लाए हैं आप? हफ्सा अपना काम कर चुकी थी, अब उसे दूसरा काम करना था जो वो सोचे बैठी थी। उसने कराहत से साकिब को देखा और उठ खड़ी हुई। शक्ल देखी है तुमने अपनी शीशे में? मैं तुमसे शादी करूंगी। कहाँ मैं और कहाँ तुम जैसों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। आए बड़े मुझसे शादी करने वाले, अपनी माँ को लो और दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी औकात मत भूलना। साकिब और उसकी माँ को जलील करने के बाद वो पार्लर के लिए निकल गई थी। सालिया जाकर कमरे में बंद हो गई थी और अम्मा शर्मिंदगी से नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। साकिब और उसकी माँ चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए थे, मगर सालिया के दिल और खुशियों का
خون ایک بار پھر سے ہو چکا تھا۔ حفظہ ایک بار پھر اس کو خالی ہاتھ کر چکی تھی۔ حفظہ کو اس سارے ڈرامے میں بہت مزہ آیا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر دلہن کے ہمراہ جب وہ میرج ہال پہنچی تو ثاقب کو وہاں دیکھ کر یوں آنکھیں گھمائی جیسے اسے اپنے پیروں کی خاک سمجھ کر اڑا رہی ہو۔ سالیہ شادی پر نہیں آئی تھی، بارات کی ساری تقریب میں بھی حفصہ نے ہی رونق بکھیر کر رکھی ہوئی تھی۔ رات گئی وہ گھر واپس آئی تو اماں جوتی تیار کیے اسی کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ تم بہن ہو یا دشمن اس کی، کیوں اسے بسنے نہیں دے رہی ہو؟ ایسے تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسے تم اپنی بہن کے ساتھ کرتی ہو۔ اوف اماں، کیا کر دیا ہے ایسا بھی میں نے؟ اب میں ہوں اتنی حسین کہ سب مجھے پسند کر لیتے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ اپنے بازو سہلاتی وہ نخرے سے بولی تھی۔ تمہارے حسن کا تو میں بندوبست کرتی ہوں، اب پہلے تمہاری شادی کروں گی پھر اس کی شادی کروں گی۔ اب جو بھی رشتہ آئے گا تمہیں بیان نہ دیا تو میں بھی تمہاری ماں نہیں۔ ایک اور زوردار دھموکا اس کی کمر میں جھڑتے اماں اپنے اور سالیہ کے مشترکہ کمرے میں چلی گئیں اور حفصہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اماں نے کرنے کی ٹھان لی تو سمجھو ٹھان لی۔ اماں سے بات کرنے اور ان کے پیچھے بھاگی، تب تک وہ کمرہ بند کر چکی تھی۔ وہ جھلا کر کمرے میں آ گئی اور اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آج کا ڈرامہ اسے بھاری پڑ گیا تھا۔ اب اماں سچ میں کسی بھی ایرے غیرے سے اس کی شادی کروا دیتی تو وہ کیا کرتی؟ اگلی صبح وہ جاگی تو دیکھا اماں رشتے والی خالہ کو لیے بیٹھی ہیں۔ حفصہ نے لاکھ ہنگامہ کیا لیکن اماں نے کان لپیٹ لیے اور اس کی تصویر رشتے والی کو دے دی تھی۔ اس نے اماں کو خود کو مارنے کی دھمکی بھی دی لیکن اماں اب کسی کی بھی بات کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی اور اگلے ہی دن رشتے والی خالہ رشتہ لے کر نمودار ہوئی تو افضا سچ میں گھبرا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ رشتے کے لیے آئے ہوئے لوگوں سے خوب بدتمیزی کرے گی تو انکار ہو ہی جائے گا، مگر جب رشتے والی خالہ کے ساتھ صرف لڑکا آیا تو وہ بھون چکا رہ گئی تھی۔ لڑکے کا نام اعجاز تھا اور اس کا اپنا پرایا کوئی نہیں تھا، اس لیے اپنا رشتہ لینے وہ خود ہی آ گیا تھا۔ اعجاز کا اپنا گارمنٹس کا کاروبار تھا اور بڑا سا گھر بھی تھا جس میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اماں کو تو ہر لحاظ سے وہ رشتہ پسند آیا تھا مگر حفصہ کسی طور راضی نہیں تھی۔ معمولی سی شکل و صورت والے اعجاز سے شادی کرنا وہ اپنے حسن کی توہین سمجھتی تھی۔ اس نے اعجاز سے بھی کافی بدتمیزی کی اور چائے اس کے کپڑوں پر گرا دی لیکن پھر بھی وہ شادی کے لیے تیار تھا۔ اس کی شامت آئی تھی تبھی حفصہ جیسے ایٹم بم کو وہ اپنا رہا تھا جو پھٹ کر اس کی ساری زندگی تباہ کر سکتا تھا۔ حفصہ نے لاکھ شور شرابہ کیا، اماں کی منتیں بھی کی لیکن اماں کسی صورت کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ ان کو حفصہ کو سیدھا کرنے کا یہی حل نظر آ رہا تھا۔ حفصہ کی شادی ہو جاتی تو سالیہ کی شادی کرنے میں بھی آسانی رہتی۔ حفصہ کے لاکھ ڈرامے کرنے کے باوجود اس کی شادی اعجاز سے ہو ہی گئی تھی۔ رخصت ہو کر وہ اعجاز کے گھر آئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ اعجاز کا گھر تھا ہی اتنا بڑا جیسے کوئی محل ہو۔ اعجاز کے کمرے جتنا تو حفصہ کا پورا گھر تھا۔ جہاں اعجاز کا گھر دیکھ کر وہ مرعوب ہو گئی تھی وہیں اعجاز سے اسے گھن آ رہی تھی۔ ایک معمولی شکل و صورت کا اس کا شوہر ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو سوچا کرتی تھی کہ اونچا لمبا ہینڈسم اور سمارٹ سا شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا اس کا شوہر ہوگا، لیکن یہاں سب اس کے برعکس ہو گیا تھا۔ اعجاز سانولی رنگت کا ڈھیل ڈھول والا جسامت کا مالک حفصہ سے عمر میں کئی برس بڑا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے اور اعجاز کے کمرے میں داخل ہوئی تو آنکھیں حیران رہ گئی تھیں۔ پورے کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، پھول ہی پھول ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جب نظر دیوار پر لگی اعجاز کی تصویر پر گئی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پھولوں کو نوچ کر فرش پر پھینکتے وہ رو پڑی تھی۔ جیسی قسمت اس نے سالیہ کی سوچ رکھی تھی ویسی اس کی نکل آئی تو وہ سسک پڑی تھی، پھر اٹھی اور باتھ روم میں جا کر دلہن والا لباس اتار کر سادہ کپڑے پہن لیے اور باہر آ کر بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ چند منٹ بعد اعجاز کمرے میں داخل ہوا تو اسے سوتا پا کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اعجاز نے اپنی زندگی میں اپنی کم شکلی کی وجہ سے بہت کچھ سہا تھا۔ وہ اپنے خاندان کا واحد لڑکا تھا جو سانولی رنگت اور عام سے نقوش والا تھا، اس لیے اس کو کبھی کسی نے اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں چل بسی، اس کے باپ کو اس کی ماں سے بہت محبت تھی، اس لیے پھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے پر ڈٹا بھی رہا۔ بہن بھائیوں نے شادی کے لیے بہت زور دیا لیکن انہوں نے شادی نہ کی بلکہ اکیلے ہی اعجاز کو پالنے لگے تھے۔
ایک تو بن ماں کا بچہ، اوپر سے دوسرے بچوں کی طرح پیارا نہ ہونا اس کا قصور بن گیا تھا۔ خاندان میں باقی سب کے ہی مالی حالات اچھے تھے، مگر اعجاز کا باپ فیکٹری میں کام کرتا تھا، سو مالی حالات بھی زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے خاندان والے بھی کم ہی ملا کرتے تھے۔ اعجاز 12 برس کا تھا جب اس کے ابا بھی چل بسے تو وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک چچا نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں جگہ تو دے دی، مگر اس کے عوض اسے اپنی ورکشاپ کا کام گدھوں کی طرح لینے لگے تھے۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے تھے اور اعجاز کو اسکول سے نکال کر صرف کام کا کر دیا تھا۔ اپنی شکل اور قسمت پر تانے کھاتا وہ سب کے لہجوں کو حفظ کر رہا تھا اور سوچ چکا تھا اور ایک دن سب کے منہ بند کروا دے گا اور پھر ان مطلبی رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ کئی مشکلات اور آستین کے سانپوں کو دیکھتا اور پرکھتا وہ جوان ہوا تھا۔ وہ 20 برس کا ہوا تو کچھ اپنا کرنے کا سوچا تھا۔ وہ ساری زندگی نوکر بن کر چچا کی ورکشاپ میں کام نہیں کر سکتا تھا، اور جب چچا نے اپنی ورکشاپ میں ہوئے کسی نقصان کا رونا روتے ہوئے اس سے وہ گھر بیچنے کے لیے مانگا جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر مرا تھا، تو اعجاز کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر چچا بھڑک اٹھے اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ چچا کے گھر سے نکلا تو بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اپنے گھر کو اس نے بیچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر بیچ کر اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا تھا۔ گھر اچھی جگہ پر تھا، سو اچھے داموں میں فروخت ہو گیا۔ اس کے ابا گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتے تھے اور خود بھی اپنی فیکٹری بنانے کا خواب دیکھتے تھے، اسی لیے اعجاز نے بھی گارمنٹس کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے ابا کے بنائے گئے ڈیزائنز پر کام کر کے اس نے چھوٹی سی فیکٹری کی بنیاد رکھی۔ شروعاتی دنوں میں جتنی محنت اس نے اپنی فیکٹری کو اوپر پہنچانے کے لیے کی تھی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ اس کا کھانا پینا سونا جاگنا سب فیکٹری میں ہوتا تھا۔ چچا اس پر ہنستے تھے کہ بڑا نقصان کرو گے، لیکن وہ چاہے پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن کاروباری دماغ رکھتا تھا۔ اپنی محبت سے اس نے اپنا بزنس کامیاب کر ہی لیا تھا، اور جب ایک فنکشن شو میں اس کے ابا کے ڈیزائن کیے کپڑوں نے دھوم مچا دی تو اس کا نام ہر طرف مشہور ہو گیا۔ اس کا بزنس برانڈ بن گیا تھا اور کامیاب ہوتے ہی وہ سب میٹھے بن گئے جو کبھی زہر اگلتے تھے، مگر اعجاز خود میں ایسا دل نہیں پاتا تھا جو ان سب کو معاف کر سکتا۔ اعجاز نے سب سے دوری بنا لی تھی اور کسی سے نہیں ملتا تھا، خاندان کی کسی تقریب میں نہیں جاتا تھا، سب اسے بلا بلا کر تھک جاتے تھے، اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے تھے مگر اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنے مطلبی رشتہ داروں میں وہ لوگ جو اس سے بات تک کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، سب چاہتے تھے کہ ان کی بہن بیٹی کی شادی اعجاز سے ہو جائے۔ اعجاز نے سوچ لیا تھا اتنی حسین لڑکی سے شادی کرے گا کہ سب خاندان والے دنگ رہ جائیں گے دیکھ کر۔ کل تک جو اسے بدصورت کہتے تھے اس کے ساتھ دنیا کی حسین ترین لڑکی کو دیکھیں گے تو اس کی قسمت پر رشک کریں گے۔ اسی تلاش میں اعجاز نے کئی میرج بیوروز اور رشتے کروانے والیوں کو پیسے دے رکھے تھے۔ جب ایک دن اس کے پاس حفصہ کی تصویر آئی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے بہت لڑکیاں دیکھی تھی لیکن حفصہ جیسی حسین صورت آج تک نہ دیکھی تھی۔ اس کی حسین صورت پر اعجاز اس قدر فدا ہوا کہ ہر قیمت پر وہ حفصہ کو اپنانے کے لیے تیار تھا، مگر سب خوش اسلوبی اور آرام سے ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حفصہ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے پیار سے حفصہ کا دل جیت لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھنے والوں میں سے تھا کہ شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اسے بھی لگا ایک نہ ایک دن حفصہ کو اس سے محبت ہو ہی جائے گی۔ اس نے بارات میں اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا تھا، لیکن ولیمے پر وہ سب کو بلا کر اپنی حسین و جمیل بیوی دکھانا چاہتا تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ ساری دنیا بھی حفصہ کے قدموں میں لا کر رکھ سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کی چاہ لیے وہ بے حد خوشی سے کمرے میں گیا تھا، لیکن وہاں بکھرے پھول اور سوتی ہوئی حفصہ کو دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا حفصہ اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے ایڈجسٹ ہونے میں حفصہ کو وقت لگے گا، اور وہ اسے پورا وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کرے۔ حفصہ سو رہی تھی تو وہ اس کے لیے لائی گئی منہ دکھائی جو کہ ڈائمنڈ کا سیٹ تھا بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حفصہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اس جولری کے ڈبے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جیسے اس نے ڈبہ کھولا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔
चमकते धमकते हीरों का सेट देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई थी। कभी जिसने सोने का सेट भी न पहना था, हीरों को देखकर तो उसकी आंखें चमक उठी थी। बिस्तर छोड़कर वो तेजी से उठी और आईने के सामने खड़े होकर सेट पहनने लगी। वो सेट जैसे उसकी ही नाजुक गर्दन के लिए बना था, उस पर इतना अच्छा लग रहा था कि वो बेखुद होकर खुद को ही देखे गई। उस पल जबरदस्ती की शादी, कम शक्ल शोहर और अपने ख्वाबों तक को भूल चुकी थी। वो यूं ही बेखुद सी खुद को देख रही थी जब दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंकी। इजाज खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हो रहा था। हफ्सा पर नजर पड़ी तो वो हटाना भूल गया था। हफ्सा ने जल्दी से सेट निकालकर वापस डब्बे में रखा तो इजाज का सख्ता भी टूटा था। उसने खाने की ट्रे मेज पर रखी और उससे मुखातिब हुआ, क्यों निकाल दिया आपने, बहुत अच्छा लग रहा था आप पर। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर एक पल के लिए हफ्सा को खुद से ही नफरत हुई थी। दिल चाह के सेट और इजाज दोनों पर लानत भेजकर वहां से चली जाए, मगर वो इजाज पर लानत भेज सकती थी, उस खूबसूरत सेट पर नहीं। चोरी चोरी वो उसी सेट को देख रही थी। इजाज ने उसे खाना खाने का कहा तो बगैर कोई बात किए वो खाने पर टूट पड़ी थी। इतने दिन से अम्मा से नाराजगी में उसने कुछ नहीं खाया था। पेट भर कर खाना खाकर वो उठी तो देखा इजाज मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। हफ्सा का दिल उसकी बटनों जैसी आंखें निकाल लेने को किया था। उसे मुकम्मल नजर अंदाज करते हफ्सा वापस बेड पर लेटी और गहरी नींद सो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो इजाज उसके बराबर में सो रहा था। वो करंट खाकर बेड से उतरी और मुंह पर हाथ रखे ऊसीली नजरों से सोए हुए इजाज को देखने लगी। उसे देखकर ही हफ्सा को इतनी कराहत आती थी कि उसके साथ कैसे रहेगी। वो वॉशरूम में भागी और मुंह पर पानी की छींटे मारने लगी। एक इजाज नजर आने में खूबसूरत होता तो हफ्सा अपनी किस्मत पर नाज करती, क्योंकि सिवाय अच्छी शक्ल के इजाज के पास सब कुछ था। वो वॉशरूम से निकली तो इजाज जाग चुका था और मोहब्बत पाश नजरों से उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर में एक मुलाजमा आई तो इजाज ने उसके साथ हफ्सा को पार्लर भेज दिया था। महंगा तरीन जोड़ा पहने, डायमंड की ज्वेलरी पहने वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। इजाज के साथ जब वो हाल में दाखिल हुई तो इजाज के रिश्तेदारों ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिए थे। इजाज दिल ही दिल में सबकी हालत से महसूस हो रहा था। वो यही तो दिखाना चाहता था सबको कि हसीन लड़की उसे भी मिल सकती है। वलीमे पर सालिया और अम्मा दोनों आई थी, लेकिन हफ्सा ने दोनों से सीधे मुंह बात नहीं की थी। फंक्शन खत्म होने के बाद वो लोग घर आ गए थे। हफ्सा आईने के सामने खड़ी अपने सजे सवरे रूप को देख रही थी जब इजाज उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ और पीछे से उसे अपनी बाजुओं के हसार में ले लिया। हफ्सा तो करंट खाकर रह गई थी। उसका दिल चाहा इजाज का मुंह तोड़ डाले, मगर इजाज की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को उससे नहीं छुड़वा पाई थी। इजाज उससे मोहब्बत करने लगा था और निकाह के वक्त फैसला किए बैठा था कि जब तक हफ्सा राजी नहीं होगी वो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आज सबकी आंखों की सताइश और लफ्जी तारीफ सुनकर इजाज हवाओं में उड़ रहा था। जब किसी ने कहा कि तुम्हारे बच्चे तो बहुत खूबसूरत पैदा होंगे तो वो खुशी से फूल गया था। सबकी तारीफ पर उसे अपनी किस्मत पर रश्क आया था कि एक परी पैकर उसके पास है तो उसको करीब करने का भी सोच लिया था। हफ्सा खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मर्द था, उससे ज्यादा ताकतवर था। हफ्सा की उसके आगे एक न चल सकी थी। उसका कामदार भारी दुपट्टा फर्श पर गिर चुका था और डायमंड सेट भी इधर उधर गिर चुका था। इजाज उस पर झुका अपने सारे हकूक ले रहा था और हफ्सा ने उस पल शिद्दत से इजाज के मर जाने की दुआ की थी। वो सारी रात हफ्सा की कांटों पर गुजरी थी। फजर के करीब इजाज ने उसे छोड़ा तो उसे सांस आई थी। कंबल में दबके अपने आंसू साफ करती वो बेसुध पड़े इजाज को नफरत से देख रही थी। जिस शख्स को देखना गवारा नहीं था उसके साथ ऐसा ताल्लुक बना तो खुद से उसे घिनाई थी। रोते रोते ही वो सो गई थी। वो काफी देर तक सोती रही थी। दिन के किसी वक्त उसकी आंख खुली तो इजाज को कमरे में न पाकर उसे सुकून सा आया था। बाथरूम में घुसी वो अपने जिस्म को यूं रगड़ रगड़ कर धो रही थी जैसे अपने शोहर के साथ नहीं किसी गैर मर्द के साथ रात गुजारी हो। फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर आई तो मुलाजमा ने उसके लिए खाना लगा दिया था। टेबल पर अनाव अकसाम के खाने थे, लेकिन हफ्सा का दिल बुझ चुका था। उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं था, बल्कि उसका तो यही सोचकर बुरा हाल था कि अब आगे की सारी जिंदगी यूं ही उसे इजाज के साथ गुजारनी होगी, जिसे न उसका दिल कबूल कर पा रहा था
اور نہ ہی دماغ۔ اس نے سمجھوتا کرنے کا بھی سوچا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اجاز کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اجاز کی محبت دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ یوں اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا جیسے وہ کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ وہ لاکھ دھتکارتی یا بدتمیزی کرتی، اجاز پر جیسے اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ حفصہ کی بات کا برا ماننا جیسے اس نے سیکھا تھا۔ وہ جس چیز کے بارے میں منہ سے نکال لیتی وہ چیز وہ حاضر کر دیتا تھا۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی چاہے کتنی بھی مہنگی ہوتی وہ اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا۔ وہ بس حفصہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ حفصہ خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے۔ جیسے تیسے کر کے حفصہ دن گزار رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اجاز سے محبت کرنے کی بجائے نفرت کرتی چلی جا رہی تھی، اور یہ نفرت اس دن اور گہری ہو گئی جب ثالیہ کی شادی کا پیغام آیا تھا۔ حفصہ اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اپنی سکی بہن کی شادی کے لیے بھی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ شادی پر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ثالیہ کا شوہر کیسا ہوگا۔ ثالیہ کی شادی کے لیے جب اجاز نے تحفے میں سونے کا سیٹ دینے کا کہا تو حفصہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل کالا ہوتا جا رہا تھا۔ بہنوں کی طرح وہ شادی سے پہلے اپنی بہن کی خوشی میں شریک ہونے نہیں گئی تھی، بلکہ بارات والے دن سیدھا میرج ہال ہی گئی تھی۔ اجاز اس کے اتنے عجیب اور بے رحمانہ رویے پر حیران رہ جاتا تھا۔ کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی حفصہ تھی وہ حال میں پہنچی تو بارات نہیں آئی ہوئی تھی۔ سرسری سا ثالیہ اور اماں سے مل کر وہ مہمانوں کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں ہر کوئی ستائشی نظروں سے اس کے مہنگے لباس اور ہیروں کے زیورات کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر ثالیہ کو پسے پشت ڈال کر اس نے محفل لوٹ لی تھی۔ وہ اپنے اوپر اتراتی پھر رہی تھی کہ ایک دم شور اٹھا اور پھر ساری ستائشی نظریں اس سے ہٹ گئیں۔ حفصہ کے اندر لاوا سب پھٹ پڑا تھا، اور جیسے اس نے ثالیہ کے شوہر کو دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور دل میں نفرت کا بیج جڑ پکڑ کر درخت بن گیا تھا۔ ثالیہ کا دولہا حیدر اس قدر ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا کہ سب بس اسے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ حیدر نے ثالیہ کو پسند کیا تھا، یہ جان کر حفصہ کو آگ لگ گئی تھی۔ جس طرح کا لائف پارٹنر حفصہ چاہتی تھی ویسے ثالیہ کو مل چکا تھا۔ حفصہ کو اپنی ماں پر غصہ آیا جس نے اجاز جیسے کم شکل و صورت والے انسان سے اس کی شادی کر دی تھی۔ حیدر ایک مشہور بزنس مین تھا۔ ثالیہ کی بینک والی نوکری ختم ہو گئی تھی تو وہ حیدر کے آفس میں نوکری کرنے لگی تھی، جہاں حیدر کو وہ اچھی لگ گئی اور حیدر نے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ حیدر ہالی ووڈ کے کسی فلمی ہیرو سے کم نہ تھا اور ثالیہ کو وہ پسند کر بیٹھا تھا۔ حفصہ کو اپنی قسمت سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شادی کو بیچ میں ہی چھوڑ کر وہ گھر آ گئی تھی۔ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز اس نے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دی تھی۔ اجاز تو اس کے پاگل پن پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ حفصہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ غلط تھا۔ حفصہ دن بدن زیادہ ہی آگ بنتی جا رہی تھی۔ شادی کو 1 برس گزر چکا تھا لیکن وہ ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس رات بہت مشکل سے اجاز نے اسے قابو کر کے نیند کی دوائی کھلا کر سلایا تھا، ورنہ چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا دیتی۔ اگلے دن بیدار ہو کر بھی اس کے ذہن سے ثالیہ کا خوش چہرہ نہیں جا رہا تھا۔ وہ شادی کو بیچ میں چھوڑ کر چلی آئی تھی تو اجاز نے بہانہ بنا دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اماں پریشان سی صبح ہی اسے دیکھنے آ گئی تھی، مگر اس نے اماں سے ملنے سے منع کر دیا تھا اور 2 ٹوک الفاظ میں انہیں کہلوا بھیجا کہ آئندہ یہاں نہ آئے ورنہ دھکے مار کر نکلوا دوں گی۔ اماں اپنے آنسو پیتی وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ جلی پیر کی بلی کی طرح سارے گھر میں پھر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ اجاز بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنی ساس یعنی حفصہ کی ماں سے بات کی تو انہوں نے ہر مسئلے کا حل اولاد کو بتا دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو حفصہ ٹھیک ہو جائے گی اور سب بھول کر بچے میں مصروف ہو جائے گی، مگر وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ عورت کے سینے میں جب آگ لگتی ہے تو وہ اولاد کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ اجاز نے بچے والی بات حفصہ سے کی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اجاز کے ساتھ مشکل سے وہ وقت کاٹ رہی تھی، لیکن جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ حفصہ کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ حفصہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔
اور جب ڈاکٹر نے حفصہ کی امید سے ہونے کا بتایا تو اجاز کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر حفصہ کسی بھی اینگل سے خوش یا مطمئن نہیں تھی، بلکہ وہ بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اور جب اس نے اجاز سے یہی بات کہی تو شادی کے 1.5 سالوں میں پہلی بار اجاز نے حفصہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور سختی سے اسے بچے کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ اجاز نے بے تہا محبت کر کے بھی دیکھ لی تھی، اب تھوڑی سختی کر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ اجاز کے دباؤ کی وجہ سے حفصہ کو بچہ پیدا کرنا ہی پڑا، مگر پہلی بار جب اس کا بیٹا اس کی گود میں آیا تو وہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے اندر کی سوئی ممتا جاگ اٹھی تھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے اس نے عجیب سا سکون محسوس کیا تھا۔ اجاز کے لیے اس کے دل میں ایک ذرا برابر میں محبت نہیں تھی جتنی اسے بچے سے محبت تھی، اس سے بڑھ کر اجاز کے وجود سے نفرت تھی، مگر اس کے باوجود اسے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا ہی جا رہا تھا۔ حفصہ نے اپنی ماں اور بہن سے مکمل طور پر قطع تعلقی کر لی تھی۔ اجاز سے بھی وہ شاذ و نادر ہی بات کرتی تھی، بس وہ بولتا رہتا اور وہ سنتی رہتی تھی۔ اجاز کی ساری محبت سارا وقت رائے گاں گیا تھا، کیونکہ حفصہ کے دل میں آج بھی محبت کا ذرا سا بھی احساس اجاز کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کاشان کو ہی ساری توجہ دیتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ اجاز اور حفصہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود حفصہ کے دل میں آج بھی اجاز کے لیے صرف نفرت تھی۔ انہی دنوں اجاز کو اس کے کسی رشتے دار کا فون آیا۔ پہلے تو وہ خوب بحث کرتا رہا، لیکن پھر جیسے تھک ہار کر مان گیا تھا۔ اجاز نے حفصہ کو بتایا کہ اس کی پھپھو کی بیٹی کا دیور آ رہا ہے۔ اجاز کبھی بھی اپنے رشتے دار کو اپنے گھر میں بھٹکنے نہیں دیتا تھا، لیکن یہ آنے والا لڑکا اجاز کا بچپن میں اچھا دوست ہوا کرتا تھا اور کئی ایک بار اجاز کی مدد بھی کی تھی بچپن میں، اس لیے اجاز اس کے چند ایک احسان جو اس نے کیے تھے ان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ پھپھو نے جب فون کر کے بتایا تو کافی بحث و تکرار کے بعد اجاز مان گیا تھا۔ اس کے دوست کی قریب میں ہی نئی نوکری لگی تھی۔ اجاز کے گھر کے راستے میں ہی اس کا آفس تھا، اس لیے اجاز کے گھر پر رہنا ہی پریفر کیا تھا اس نے۔ وہ کافی خوددار لڑکا لگتا تھا جس نے مفت میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ وہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے رہے گا اور ہر مہینے کا کرایہ ادا کرے گا۔ اجاز مان ہی گیا تھا اور پھر ایک دن وہ لڑکا اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اجاز کے گھر آ گیا تھا۔ حفصہ کا پہلا ٹکراؤ اس سے کھانے کی میز پر ہوا تھا اور اسے دیکھ کر حفصہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا گھنی مونچھوں اور گوری رنگت والا وہ ایک بے حد خوبصورت اور دلکش انسان تھا۔ مردانہ وجاہت کا کوئی شاہکار تھا تو اجاز کا دوست تھا جس کا نام سلمان تھا۔ کسی فلمی ہیرو کی طرح بے حد مغرور اور دیکھنے میں لائق انسان تھا۔ وہ کھانے کی میز پر حفصہ چوری چوری اسے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ وہ بالکل ویسا انسان تھا جس کا خواب حفصہ دیکھا کرتی تھی، جیسا حفصہ اپنے لائف پارٹنر کو دیکھنا چاہتی تھی وہ بالکل ویسا ہی تھا۔ حفصہ کی نظریں بھی وہ خود پر محسوس کر چکا تھا، اس لیے پھیکا سا مسکرایا تو حفصہ سٹ پٹا گئی تھی۔ اس رات جب حفصہ کا بیٹا سعد رونے لگا تو حفصہ اس کا دودھ بنانے کے لیے اٹھی، لیکن وہ رات کو گرم پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ اجاز دن کا تھکا ہارا سو رہا تھا تو وہ خود اٹھی اور کچن میں آئی۔ ابھی پانی لے کر وہ جانے لگی تھی کہ سلمان وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر حفصہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی اسے تکتی رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر پانی کی بوتل لے کر چلا گیا، لیکن اس کی دلکش مسکراہٹ نے حفصہ کا دل دھڑکا دیا تھا۔ سعد کو سلانے کے بعد وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سلمان کا چہرہ ہی بار بار آ رہا تھا۔ اجاز سے شادی کے 4 برس گزر چکے تھے، لیکن اس میں کبھی حفصہ کو نہ کوئی دلچسپی ہوئی تھی اور نہ ہی دل دھڑکا تھا، بلکہ اتنے برسوں کے بعد بھی حفصہ کو اجاز سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی شادی کے پہلے روز تھی۔ اور جب اپنے خوابوں کے شہزادے کو حقیقی روپ میں اپنے سامنے دیکھا تو وہ سخت بیزار ہو گئی تھی۔ اجاز سے اس کا بس نہیں چل رہا تھا اجاز کو چھوڑ کر سلمان کو اپنا لے۔ اسے سلمان سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھی وہ سلمان کو ہی گھورتی رہی تھی اور وہ جواباً ہلکا سا مسکرا کر رہ گیا تھا۔ سارا دن سلمان کے خیالوں میں وہ پھرتی رہی تھی۔ شام کو اجاز کے آنے سے پہلے ہی سلمان آ گیا تھا اور ملازموں کو چائے لانے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ ملازمہ چائے لے کر جانے لگی تو حفصہ نے اس سے لے لی اور خود چلی گئی۔ دروازہ کھٹکا کر وہ کمرے میں آئی تو سلمان سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے جھاڑ رہا تھا۔ وہ ابھی نہا کر نکلا تھا اور صرف جینز پہنی ہوئی تھی، شرٹ نہیں پہنی تھی۔ حفصہ اسے دیکھے گئی بنا پلکیں جھپکائے۔ سلمان مرد تھا، عورت کی گھات میں رہتا تھا اور جان چکا تھا اجاز کی بیوی اس پر لٹو ہو چکی ہے تو وہ کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھاتا
اس کے قریب جا کر چائے کا کپ لیا تو حفصہ نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک بات، آپ کی شادی کے وقت سے میں سوچ رہا ہوں، آپ اتنی زیادہ حسین ہیں تو ایجاز سے شادی کیسے ہو گئی آپ کی؟ آپ اسے پسند کرتی ہیں؟ چائے کا کپ ڈریسنگ پر رکھ کر وہ شرٹ پہننے لگا۔ حفصہ مسرور سی اسے دیکھے جا رہی تھی کہ فوراً سے بولی، نہیں بالکل بھی نہیں، میں ایجاز کو آج بھی اتنا ہی ناپسند کرتی ہوں جتنا شادی کے پہلے روز کرتی تھی۔ میری ماں نے میری زبردستی شادی کروا دی، ورنہ میرے خوابوں کا شہزادہ بھی مل جاتا مجھے۔ کیسا تھا آپ کے خوابوں میں بسا شہزادہ؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بالکل آپ جیسا، بلکہ آپ ملے ہوتے تو آپ ہی ہوتے۔ حفصہ نے کھلے دل سے اقرار کر لیا تھا کہ پہلی نظر کی محبت اسے ہو گئی تھی، اور جب حسین عورت اظہار محبت کرے تو کون کم بخت مرد انکار کرتا ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں روشنیاں سی چمکنے لگی تھی۔ اس نے حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا، اور پھر لمحوں کا کھیل تھا جس نے حفصہ کو گنہگار کر دیا تھا۔ حسین صورت کے پیچھے اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی وہ غیر مرد کے ساتھ مراسم بڑھا چکی تھی، مگر ذرا سا بھی کوئی پچھتاوا اس کے دل میں نہیں تھا۔ سلمان کے کمرے سے جب وہ نکلی تو اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو نئی نویلی دلہنوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اسے اپنے انگ انگ سے سلمان کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی، بے پناہ خوش۔ ایجاز اس کا خوش چہرہ دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا اس کی بیوی اس کی ناک کے نیچے کیا گل کھلا رہی ہے۔ حفصہ سلمان کی عادی سی ہونے لگی تھی۔ ایجاز سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ روز رات کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر ایجاز کو گہری نیند سلا کر وہ سلمان کے کمرے میں ہوتی تھی۔ سلمان کے بغیر جب حفصہ کو جینا مشکل لگنے لگا تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، اتنا خطرناک منصوبہ کہ سوچ کر ہی روح کانپ جائے، اور اس میں سلمان نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دونوں نے ایجاز کو دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حفصہ نے ایجاز کو مار دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایسے ایک دم سے وہ ایجاز کو نہیں مار سکتی تھی، ورنہ وہ اور سلمان پکڑے جا سکتے تھے۔ اس نے ایجاز کو دھیرے دھیرے مارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس نے کھانے میں پوائزن ملانا شروع کر دیا، ایسا پوائزن جو چند مہینوں میں آرام آرام سے اپنا اثر دکھاتا ہے، یعنی کہ سلو پوائزن دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ اور سلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور بس ایجاز کے مرنے کے منتظر تھے۔ یہ سب کرتے اس نے ایک بار بھی اپنے بیٹے ساتھ کا نہیں سوچا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا دونوں انتظار کر رہے تھے۔ ایجاز کا انتقال ہو گیا تھا، بغیر حفصہ اور سلمان کے دھوکے کو جانے وہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کے مر جانے پر حفصہ بے انتہا خوش تھی، مگر دنیا دکھانے کو چند دن اس نے سوگ منایا اور پھر سلمان سے شادی کر لی، اور شادی میں وہ سارے ارمان پورے کیے جو وہ اپنی شادی کے لیے سوچتی تھی۔ اس کی شادی میں اماں بھی آئی تھی اور بس اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی جو خود غرضی کی راہوں میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ حفصہ کی زندگی بے حد حسین ہو گئی تھی۔ اپنے گناہوں کو بھول کر وہ اچھی زندگی جی رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کچھ بھی نہیں بھولتی، مکافات عمل ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جان اتنی سستی نہیں ہوتی کہ اسے لینے والے سے خدا حساب نہ لے۔ شادی کے ایک چند ماہ بعد ہی حفصہ کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن حفصہ کو بہت کھانسی ہونے لگی تھی اور کھانستے کھانستے اس کے منہ سے خون آنے لگا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، مگر یہ حالت صرف اس کی نہیں تھی، بلکہ کافی دنوں سے سلمان بھی بہت کھانس رہا تھا۔ دونوں کی طبیعت خراب سی رہنے لگی تھی۔ ایجاز کے بزنس کو اب سلمان سنبھال رہا تھا، لیکن آفس جانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ خود تو ہسپتال نہیں جا رہا تھا، حفصہ کو بھی نہیں جانے دے رہا تھا، مگر جب حفصہ کے جسم پر بھی عجیب سے نشان پڑنے لگے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اتنی حسین شکل پر نشان اس سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچی، جہاں ٹیسٹ ہونے کے بعد جو رپورٹ آئی اس نے حفصہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس پل پہلی بار اسے احساس ہوا تھا گناہ کیا ہے اور گناہوں کی سزا دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے۔ رپورٹ لیے وہ گھر آئی تو سلمان کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ جس سلمان پر وہ مر مٹی تھی آج اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا سلمان کی وجہ سے وہ اس بیماری کا شکار ہوئی ہے۔ اپنے گناہوں کو نظر انداز کر چکی تھی۔ سلمان حسین صورت تھا،
تو کردار کا بھی ہلکا تھا، جگہ جگہ منہ مارنے کی اسے عادت تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا، اور جب سلمان کو پتہ چلا تب تک بیماری بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ حفصہ بھی اس کی صحبت میں اس سنگین بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھی روتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ اسے اجاز پہلی بار ایک اچھا مرد لگا تھا، کم شکل کے ساتھ بھی وہ سچا مرد تھا۔ اسے چھوڑ کر حفصہ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا، بلکہ گناہ کیا تھا جس کی تلافی کسی صورت ممکن نہیں تھی۔ وہ اپنا ہر ممکن علاج کروانا چاہتی تھی، مگر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حسین صورت والا سلمان مٹی کا مال ہو گیا تھا۔ وہ موت سے بہت ڈرنے لگی تھی، مگر اس کی موت سر پر تھی۔ اسے شدت سے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے گناہ کیا تھا تو سزا بھی پائی تھی، بہت بھیانک سزا۔ جس حسن کو وہ سب کچھ سمجھتی تھی وہ برباد ہو چکا تھا، اور جس جسم پر وہ ناز کرتی تھی وہ مٹی ہونے والا تھا۔ موت سر پر آئی تو اپنے بیٹے کا خیال آیا تھا، جسے وہ اپنی خواہشوں میں فراموش کر چکی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہتی تھی اس کے جانے کے بعد سعد کا کیا ہوگا۔ جب اپنی ماں کا خیال آیا تھا، ایک ماں ہی تھی جو سعد کو سنبھال سکتی تھی۔ وہ ماں کے پاس گئی تھی اور گڑ گڑا کر ان سے معافی مانگی تھی۔ سالیہ بھی اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ پری چہرہ لڑکی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اماں سالیہ کے ساتھ رہتی تھی، جنہیں وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی اور سعد کو ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اجاز کی وہ ساری دولت جو وہ سعد کے لیے چھوڑ کر گیا تھا وہ بھی اماں کے حوالے کر دی کہ سعد کے جوان ہونے پر اسے دے دے۔ سعد کو اماں کے حوالے کر کے اپنی زندگی کے بچے کچھ دن گزارنے وہ گھر چھوڑ آئی تھی۔ وہ اس حالت میں گھر پر نہیں مرنا چاہتی تھی۔ نگر نگر بھٹکتی وہ جانے کہاں کہاں پھرتی رہی تھی، جب ایک دن گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر اس کے منہ سے خون آنا شروع ہوا، جس نے اس کی سانسیں لے کر چھوڑی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر پڑی لاوارث لاش اس حسین لڑکی کی تھی جو دنیا کو اپنے پیروں تلے سمجھتی تھی۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، حسن کو بھی اور غرور کو بھی۔ جو ہو گیا تھا وہ مکافات عمل بھگت کر اب اگلے جہان اپنے کیے کا حساب دینے جا چکی تھی۔